बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 12 सितंबर है सन 2022। सोमवार का दिन, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे नई कहानी, नया शेर और नए सवाल और जवाब के साथ एक दफ़ा फिर से हाज़िर खिदमत है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। जी नाजरीन, आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि किसी शहर में दूर दराज पुराने वक्तों में एक मशहूर मारूफ ताजर रहा करता था, जिसका कारोबार मुल्कों मुल्कों, शहरों शहरों, कई जगहों पर फैला हुआ था। वसी व अरीज हल्का उसकी तजारत में आ रहा था। इंतहाई अमीर और कबीर आदमी था। उसने अपने मुलाजमीन को साथ लेकर आला नस्ल का एक तोता जंगल से पकड़ा, जो बातें करना जानता था। उसको सिखाना आसान होता है, वो ख़ास नस्ल होती है। तोता उसने पसंद कर लिया, और दूसरे जो कारीगर उसके साथ थे, उसके काफिले में, उन्होंने कहा ये तोता असली है, इसी को काबू करना है। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने, सब ने मिलकर उस तोते को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया जंगल से, और अपने काफिले के साथ ही वह उसे अपने घर में ले आए। लाकर उसे पिंजरे में रखा। जो खुराक, जो खाने पीने की चीज़ें उस तोते को मैसर थी, दस्तयाब थी, उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इंतहाई महंगे किस्म के खाने, तरह तरह की पकवान उसके हिस्से में आ रहे थे, लेकिन वो अफसरदा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी आज़ादी खो जाने की वजह से। माहिरीन को तैनात किया तो उस ताजर ने कि इस तोते को बोलना और सुनना, बोलना और बातें करना सिखाएं। एक्सपर्ट्स ने मेहनत की उसके ऊपर, और कुछ ही महीनों में उसे अच्छी खासी गुफ्तगू करना आ गई, और 2-3 ज़बानें, इंग्लिश भी और फ़ारसी भी और अरबी भी, वो रवानी के साथ बोला करता। ताजर बड़ा खुश होता, अपने बच्चों के साथ उसको भी रखा करता पिंजरे समेत। उसको शुमार किया करता अपने घर के अफराद के साथ। उस तोते को बड़े नाजो नाम के साथ उसकी सेहत का ख्याल रखता, लेकिन सारा कुछ अच्छी से अच्छी ग़िज़ा दस्तयाब होने के बावजूद तोता जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होता दिखाई दे रहा था। जिस्मानी तौर पर वो तवाना ना रहा, वो फुर्ती, वो तंदुरुस्ती और वो जिस्मानी ताकत उसके हिस्से में न रही। कैदो बंद की सोबतों की वजह से, आज़ादी छिन जाने की वजह से, और अपने साथियों रिश्तेदारों से बिछड़ जाने की वजह से। ये वो वजूहात थी जिनकी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ा न रह सका, कमज़ोर हो गया। खैर, एक दिन ताजर हस्बे मामूल जा रहा था, वापस अपने काफिले के साथ जा रहा था किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क। उसने तोते से कहा, कुछ मंगवाना हो तो मुझे बताओ, मैं आपके लिए लेके आऊं। मैंने अपने सारे बच्चों से पूछा, उन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बताई हैं। आप भी मुझे बता दो, आपके लिए कौन सा गिफ्ट लेके आऊं। तो अपने पालतू तोते से पूछा। तो उस तोते ने कहा, मेरा गिफ्ट ये है कि आप उसी जंगल में से गुजरना जिस जंगल से मुझे पकड़ के लाए थे। आपको वो झुंड नज़र आ जाएगा, आज भी वहाँ फिरता हुआ तोतों का। अगर ना नज़र आया, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना, वहाँ आ जाएंगे। जब वो आ जाएं तो उनको मेरा हाल अहवाल बताना और उनकी खैर खबर लाकर मुझे देना। ये मेरा तोहफा हो, मैं इससे बहुत इंतहाई खुशी महसूस करूँगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। ताजर ने कहा, जी डजंट मैटर, कोई बात नहीं, मैंने तो जाना तो है ही, गुजरना भी उसी रास्ते से है, और मैं ये काम कर दूंगा आपका। ताजर पहले जाते हुए फिर आते हुए तलाश करता रहा उस झुंड को, और उसे 2 दिन वहाँ रुकना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा उस झुंड के लिए। अपने काफिले समेत, सामान समेत, तजारत के ऊँटों समेत उसको वहाँ पे रुकना पड़ा, और आखिरकार उसने वो झुंड उसी जंगल में तलाश कर लिया। वो ग्रुप तोतों का जिससे उसे पकड़ के लेके गया था, अलहदा करके लेके गया था, कैद में रखा हुआ था। वो सारे तोतों ने पूछा कि हमारे उस तोते का क्या हाल है। ताजर से सवाल किया।
اس نے کہا وہ بڑے اچھے حال میں ہے، اسے صحت کی، علاج معالجے کی بہترین سہولتیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک انواع و اقسام کے اور طرح طرح کے دنیا کے قیمتی ترین کھانے اسے میسر ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کی صحت بحال نہیں رہی، وہ اپنے جسمانی طور پر کمزور ہو گیا۔ اچھا، سارے طوطے جو تھے وہ سن رہے تھے بغور تاجر کی باتوں کو۔ سننے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد، ان طوطوں میں سے ایک طوطا دڑہل سے زمین پر گرا، درخت پر سے زمین پر گرا اور موقع پہ مر گیا۔ اب تاجر کو اس سارے واقعے کا بڑا افسوس ہوا، اس نے سوچا کہ میں نے غلطی سے اس کا حال احوال ان کو بتا کیوں دیا ہے، میں ان سے جھوٹ بول سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ میں نے اسے آزاد کر دی ہے، وہ جنگل میں چلا گیا ہے، وہ میرے پاس ہے نہیں، تاکہ اس طوطے کی جان جانے سے بچ جاتی، اس کی موت کا ذمہ دار کسی حد تک میں بھی ہوں۔ وہ اپنے خیالوں میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا، اور وہاں سے رخت سفر باندھا، تیاری شروع کری اور آگے کا سفر شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر پہنچا۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنا سامان کھولا، اپنے سارے بچوں کے تحفے ان کو دیے، ملازموں کے تحفے دیے، اور آخر اس طوطے نے پوچھا جی میرے تحفے کا کیا بنا؟ تو تاجر نے کہا بڑی افسردگی کے ساتھ، بڑی پریشانی اس کے چہرے پہ، بڑا غمگین چہرہ لے کر اس نے سارا احوال سنایا، اور وہ سارا ماجرا جو جنگل میں اس کے ساتھ پیش آیا تھا طوطوں کے گروپ کے ساتھ ان کی موجودگی میں، وہ اس نے اپنے طوطے کو سنا دیا کہ یار میں نے تیرا حال احوال سارا بتایا تمہارے طوطوں ساتھیوں کو، لیکن لگتا ہے ان میں سے تمہارا ایک بہت ہی قریبی کوئی رشتہ دار ہوگا، تمہارا بہن بھائی ہوگا، یا بہت نزدیکی دوست ہوگا، اتنا محبت اور پیار ہوگا اسے تم سے کہ تمہاری صحت کی گراوٹ کا سن کر وہ موقع پر زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سارا کچھ تاجر نے اپنے طوطے کو سنایا، اور اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر، چہرے پہ اداسی ڈال کر، ساری روداد اس طوطے کو سنا دی، اپنے طوطے کو۔ اچھا، وہ طوطا ساری بات سنتا گیا غور سے، اور جیسے ہی تاجر کی ساری بات ختم ہوئی، وہ فوری طور پر اپنے پنجرے میں دڑھم سے گرا اور انسٹنٹلی ڈیڈ، موقع پر مر گیا۔ اب تاجر نے بڑی حیرت اور افسردگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو بلا لیا، اس نے کہا دیکھو جنگل میں بھی اسی طرح کا حادثہ ہوا ہے، اور وہ آ کے میں نے اسے بتایا، اور ہمارا طوطا، پالتو طوطا، اسی وقت گر کر مر گیا ہے۔ سارے گھر کے سارے افراد اس پنجرے کے پاس جمع ہوئے، اس کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھنے کے بعد، تاجر نے رو رو کر دل ہلکا کر لینے کے بعد، اپنی آنکھیں صاف کرنے کے بعد، بڑے ہمت اور حوصلے کے ساتھ پنجرے کا دروازہ کھولا، اور اس جسم کو، طوطے کو، بڑے آرام سے، احترام سے پکڑ کر پیار کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار کے اوپر رکھ دیا۔ اچھا، اسے دیوار کے اوپر رکھنے کے بعد ابھی تاجر مڑا ہی تھا کہ طوطا پھر سے اڑا، اور اڑ کر قریبی درخت کی شاخ پر جا کر، اونچی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا۔ تاجر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا اوئے، ایک چھوٹا سا پرندہ مجھ جیسے عقل مند اور تناور اور طاقتور اور انتہائی سمجھدار اور تجربہ کار آدمی کو بے وقوف بنا گیا۔ وہ ورطہ حیرت میں گم تھا، اور اس کے منہ سے الفاظ نکلے، اوے طوطے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ طوطے نے کہا بات یہ ہے صاحب، عرضی اتنی ہے کہ آپ نے لے جا کر میرا پیغام ان طوطوں کو دیا، ان میں سے ایک طوطے نے مجھے کلو دیا، پیغام دیا آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے، کہ یہ ڈرامہ کرو، اور اس طرح سے آپ اس قید سے، اس پنجرے سے آزادی حاصل کر کے واپس ہماری فیملی میں آ سکتے ہو۔ وہ مرا اتنی جلدی مر نہیں سکتا پرندہ، کوئی بھی طوطا،
اس نے درخت سے گر کر بے سدھ ہو کر پڑا ہو گیا اور آپ نے سمجھا یہ مر گیا، اصل میں اس نے میرے لیے پیغام چھوڑا، اور آپ کی زبانی وہ پیغام مجھے ملا، میں نے ایز اٹ از اس پر عمل درآمد کیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج میں آپ کی قید سے آزاد اور آزادی کی فضا میں سانس لینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ اب مجھے قید کا کوئی ڈر نہیں ہے، میرے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ میرے اوپر کوئی پنجرا ہے، بلکہ میں آزاد پنچھی تھا اور اب بھی آزاد پنچھی ہوں۔ میرے زندگی کے برے دن، برے خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، اور یہ سارا کچھ میرے اس دوست طوطے کی پیغام رسانی کے انداز کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا، یہ پیغام میرے تک نہ پہنچتا، تو میں شاید ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اسی قید خانے میں، اسی پنجرے میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں یہیں پہ لیتا۔ اور شکریہ میرا اس طوطے کا جا کر میں جنگل میں ادا کروں گا، اور آپ کی خدمتوں کی، میرے اوپر نوازشوں کی، میرے اوپر مہربانیوں کی، میرا خیال رکھنے کی، آپ کے جو میرے اوپر احسانات ہیں ان کے لیے میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ مگر آزادی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، مجھے بھی ہے آپ کی طرح۔ ذرا سوچیں تاجر صاحب، اگر آپ کو کسی پنجرے میں قید کر دیا جائے، کسی جیل میں رکھ دیا جائے، تو آپ کتنے دن خوش رہ سکتے ہو؟ دنیا جہان کی نعمتیں آپ کو میسر ہوں، دنیا جہان کے انواع و اقسام کے کھانے آپ کو اویلیبل ہوں، دستیاب ہوں، بہترین کپڑے ہوں، لیکن آزادی نہ ہو، تو آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کی نفسیات کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اب بات ساری تاجر کی سمجھ میں آ گئی۔ تاجر نے بخوشی، خوش ہو کر، خندہ پیشانی سے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ کیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے، اور کہا کہ تو میرا بڑا انتہائی پیارا اور میرا بہت ہی پسندیدہ پرندہ تھا اور ہے۔ میری نیک خواہشات ہمیشہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی۔ جا، تجھے اللہ کے سپرد کیا، اور تو جاتے جاتے بھی مجھے ایک پیغام، ایک عقل کی بات سمجھا کے جا رہا ہے۔ میرے نالج میں، میری عقل و فہم و فراست میں ایک چیز کا اضافہ کر کے جا رہا ہے کہ آزادی کا کوئی نعم البدل دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آزادی نہ پیسوں سے، نہ کھانے پینے سے، نہ پہناوے سے، نہ گھومنے سیر سپاٹے سے، کوئی چیز آزادی کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ آزادی وہ نعمت ہے۔ یہ تاجر کے الفاظ تھے، اور وہ طوطا وہاں سے اڑا اور واپس اپنے گروپ میں، جنگل میں، اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کے باقی ایام وہاں پہ گزارے، اور ان کو اپنے ساتھ پیش آنے والے اور تاجر کے بیوی بچوں کے اور ان کے ملازمین کی باتیں، ان کے حالات، ایک ایک قصہ مزے لے لے کر روزانہ سنایا کرتا تھا۔ اور یوں سارے کا سارا جھنڈ، طوطوں کا وہ گروپ، انتہائی خوش و خرم اور بہترین حالات میں اپنی جنگلی اور آزادی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اب باری ہے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا سوال۔ مگر پچھلے پروگرام میں جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، پہلے اس کا جواب تو دیں۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ فرمائیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا موجودہ ڈیم ہے، لمبائی چوڑائی کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے جناب علی تربیلا ڈیم۔ کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ چلیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج کا سوال نوٹ فرمائیں، جس کا جواب آپ نے مجھے کل تک اگلے پروگرام میں دینا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کل کتنے پہاڑوں کا نام آیا ہے، اور وہ نام کون کون سے ہیں؟ اچھا چلیے آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں کہ کل 4 پہاڑ ایسے ہیں جن کا قرآن مجید میں نام آیا ہے۔
ان 4 پہاڑوں کا نام آپ نے بتانا ہے. بہت ہی آسان سوال ہے, تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں, آپ کو یاد آ جائے گا, پتہ چل جائے گا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اس سے اجازت دیجیے. خوش رہیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.